अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई कहानी शुरू करने वाले हैं। नाम है होशरुबा। नायला तारी के कलम से निकली एक बेहद खूबसूरत तहरीर। लिखावट ऐसी है कि पढ़ने वाले को अपने शहर में जकड़ ले। कहानी कुछ अलग सी है, आम कहानियों से थोड़ी सी अलग। एक ऐसी मखलूक के बारे में जो हमें ज़ाहरी आंख से दिखाई नहीं देती, लेकिन अपना बाकायदा वजूद रखती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती के साथ हर मंजर को बयान किया है। मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर आते हैं कहानी पर। होशरुबा, कलम, नायला तारिक। एपिसोड 1। आसमान जैसे हीरे मोतियों जवाहरात से भरे थाल की तरह जगमगाता अलवही रोशनियां बिखेरता झुका आ रहा था। हद्दे निगाह तक बिखरे सितारों के झुरमटों के दरमियान आबोताब लुटाता मुकम्मल चांद अपने जोबन पर था, बिल्कुल इस पुरफसूर रात की तरह जिसका सहर ज़मीन से आसमान तक तारी था। दूधिया ठंडे चांद ने दूर तक फैली इस बंजर ज़मीन की खुश्क भुरभुरी मिट्टी में जज्ब होती इसमें हीरे मोतियों की खेती तैयार कर रही थी। मिट्टी के ज़रात बिखरी पुरनूर दूधिया चांदनी में धुले दमक रहे थे। इस रोशन फसूह रात के लम्हों में हर गुजरते पल में जैसे एक ठहराव था। धीमी हवाएं बहुत आहिस्तगी से रक्सा थीं और बोलता सन्नाटा मुतहैयर कर देने वाला था। वसी और इस बंजर खुश मैदान में रोशनी उगलते आसमान तले बिल्कुल वस्त में एक मंजिला बहुत मखदूश और खस्ता मकान मौजूद था। अपनी खस्ता हाली और बेरौनकी के बावजूद इस मकान में एक अजीब सी कशिश और पुरस्रारियत थी जो अपनी सिमत खींचती थी। मकान के जंगलूद बेरंग आहनी गेट के बिल्कुल सामने दूर एक सड़क गुजर रही थी जो रात की सहर अंगेज पहर में किसी दुल्हन की मांग की तरह दमक रही थी। मकान के काफ़ी दूर दाईं जानिब मैदान के आखिरी सिरे की तरफ 1000 कनाल से भी ज्यादा किसी रिहायशी इमारत के अकबी दीवार का सिलसिला फैला था। अकबी दीवार के सफ़ेद आहनी गेट के पार तवज्जो खींच लेने वाली चीज़ वो एक स्विमिंग पूल था जिसका शफाफ नीलगू पानी चांदनी रात में शीशे की तरह चमक रहा था। पुल के आगे एक बुलंद सफ़ेद इमारत बड़ी शान से सर उठाई खड़ी थी। इस इमारत की छत के गिर्द बहुत खूबसूरत बाउंड्री खिंची थी। छत का मरमरी दूधिया फर्श यख बस्ता हो रहा था। इस फर्श पर बाउंड्री की सफ़ेद आहनी ग्रिल्स के करीब कोई महवे ख्वाब था। खिली खिली चांदनी से धुली फिजा में रोशनियां लुटाते आसमान तले दूधिया फर्श पर स्याह लिबास में वो वजूद नुमायां हो रहा था। बिल्कुल ऊपर जलवे लुटाते चांद की रोशनी में इसके स्याह नर्म बाल चमक रहे थे। नर्म ठंडी हवा के हकोरे इसके स्याह बालों के स्टेप्स मुतहरिक कर रहे थे। इसका एक हाथ सर की जानिब फर्श पर बिखरा था जबकि दूसरे हाथ की पुश्त इसके चेहरा रखा हुआ था। ख्वाबीदा चेहरा मुकम्मल दिखाई देना मुश्किल था, मगर जिस कदर भी इस चेहरे के नक्श चांद की रोशनी में दिखाई दे रहे थे वो सांसों को जकड़ लेने वाले थे और निगाहों को रोक देने वाले थे। हवाओं के अचानक बढ़ते तेज झोंकों ने नर्म बालों को इसकी फराग रोशन पेशानी पर बिखेर दिया था। यकीनन पेशानी पर महसूस होती नर्म सरसराहटों ने ही इसकी पुरसुकून नींद में खलल डाला था। वो जो सीने के बल लेटा था यकदम आंखें खोलता हुआ सीधा हुआ। सोई सोई आंखों को बमुश्किल खोले रखकर कोहनी के बल जरा उठते हुए इसने कुछ फासले पर पड़ा सेलफोन उठाकर देखा। फजर का वक्त करीब ही था। कुछ सुस्ती से फोन वापस फर्श पर रखकर वो खुद भी हाथों का तकिया बनाकर दोबारा इत्मीनान से लेट गया। सुर्ख डोरों से सजी इसकी शफाफ और स्याह आंखें आसमानों पर भटकने लगी। इसे याद था कि कुछ बेख्वाबी कुछ बेचैनी के बायस वो अपने कमरे से निकलकर यूं ही हवाखोरी के लिए ऊपर आ गया था। पुरसुकून खामोश चांदनी रात ने इसे भी अपने शहर में गिरफ्तार कर लिया। पूरे चांद के गिर्द बनते दूधिया हाले को देखते देखते इसकी लापता नींद आंखों में सिमट आई। हवा के नर्म झोंके धीरे धीरे थपकियां देकर इसे गहरी नींद की वादी में ले गए। अब एक बार फिर वो खुमार आलूद निगाहों को खोले रखने की कोशिश में था। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि एक अजीब से एहसास के तहत इसकी निगाहों का जाविया बदलकर दाईं जानिब देखा और अगले ही पल वो जैसे करंट खाकर उठ खड़ा हुआ। इसने तहैयर ज़दा आंखें दूर मैदान के वस्त में मौजूद वो सीधा खस्ता हाल मकान की जानिब साकित की। इसे कोई धोखा नहीं हुआ था, ना ही वो नींद में था। वो मुकम्मल होशो हवास में इस मंजर को देख रहा था जो नाकाबिले यकीन था। इस मकान के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ से जीना ऊपर जा रहा था वो खुला हुआ था क्योंकि दीवार खस्ता हाली के बायस अरसा हुआ आधी टूट कर गिर चुकी थी। जीने से लेकर बालकनी तक इसे तेज़ रोशनी अंदर दिखाई दे रही थी। वो जानता था कि इस मकान में लाइट या बिजली का कोई निज़ाम सिरे से मौजूद ही नहीं है,
یہاں تک کہ بجلی کا کوئی تار تک اس مکان کی طرف سے نہیں گزرتا۔ مگر اس مکان میں جس قدر تیز روشنی اوپر والی منزل پر دکھائی دے رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی تقریب جاری ہے اور بہت سی مووی لائٹس آن ہیں۔ اپنے تحیر پر قابو پاتے ہوئے اس نے اس منظر کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے سیل فون سے اس مکان کی ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ ویڈیو بنانے کے دوران ہی اس مکان کی روشنیاں اچانک بند ہو گئیں۔ گہرا سانس بھر کر وہ اس ویڈیو کو بغور دیکھنے لگا کہ اسی دوران فجر کی اذانیں بلند ہو گئیں۔ لاؤنج سے گزرتے وہ رک کر یزدان کی طرف بڑھا جو کارپٹ پر بے سود سویا ہوا تھا۔ یزدان اٹھو، تمہاری خبر بالکل ٹھیک تھی، اس مکان میں واقعی خود بخود روشنیاں ہو جاتی ہیں، میں نے اس کا ثبوت محفوظ کر لیا ہے، دیکھو اٹھ کر۔ یزدان کو اس نے تقریباً جھنجھوڑ دیا تھا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کیوں اسے جگانے میں اپنی انرجی ضائع کر رہے ہو؟ ڈھول تاشے بھی اس کے سر پر بجیں گے تو بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولنی سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ عقب سے آتی غازی کی آواز پر وہ اس کی طرف پلٹا تھا۔ آ جاؤ، کچن میں چائے تیار ہے، پھر نکلتے ہیں نماز کے لیے۔ غازی اسے تاکید کرتا واپس آ گیا جبکہ وہ ایک کوفت بھری نگاہ یزدان پر ڈالتا، ایک کک اس کے پہلو میں جڑ دینے کے ارادے کو ٹالتا غازی کے پیچھے سے لاؤنج سے نکل آیا۔ کچن میں ٹیبل کے گرد بیٹھا وہ چائے کی سپ لیتا غازی کے تاثرات بھی دیکھ رہا تھا جو ویڈیو دیکھنے کے بعد فون اسے واپس کرتا کچھ خاص متاثر نہیں لگ رہا تھا۔ میرے بھائی، اس مکان میں اب جو نہ ہونے والا ہوا گرو بھی ہو جائے تو کم ہے، کیونکہ تمہاری نظر کرم اس مکان سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، ورنہ اس سے پہلے تک راوی ہر سمت میں چین ہی چین لکھتا تھا۔ غیر سنجیدگی سے بولتا غازی اپنے مگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دیکھو، میں جو کرنے کی ٹھان چکا ہوں وہ میں کر کے رہوں گا اور تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کے قطعی لہجے پر ناگواری سے غازی نے اسے دیکھا تھا۔ یاقوت، تم اس مکان کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں ایک بار تمہارا ساتھ دے کر بہت بھیانک تجربے سے گزر چکا ہوں، لیکن اب دوبارہ وہ سب نہیں جھیل سکتا۔ ہمیں واضح نشانیاں اور ثبوت مل چکے ہیں، اس مخلوق کا پورا خاندان اس مکان میں آباد ہے، جو مخلوق دکھائی نہیں دیتی۔ تم اس سے ضد لگانے کی غلطی مت کرو۔ امام صاحب نے جو نصیحت تمہیں کی تھی وہ بھول گئے ہو تم؟ غازی نے کافی سنجیدگی سے اسے جھڑکا تھا۔ میں کسی سے کوئی ضد نہیں لگا رہا، میں امام صاحب سے بات کر لوں گا اور آج ہی کروں گا۔ یاقوت کے قطعی انداز نے غازی کو زچ کیا تھا۔ ہم پہلے ہی بہت پریشان کر چکے ہیں امام صاحب کو، وہ بہت ضعیف ہیں، خدا نہ خواستہ ہماری وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اور پھر یہ تو سوچو کہ پیچھے آپی اور حاج بھائی بھی ہیں، کم از کم میں تو ان کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری باتوں میں کتنا دم خم ہے، تم کسی معاملے میں میرا ساتھ نہ دو، ایسا پہلے کبھی ہوا ہے؟ جو اب ہوگا، لہٰذا اپنے اندر ہمت پیدا کرو، مجھے سب سے ڈرانے کی ناکام کوشش چھوڑ دو۔ یاقوت کی مسکراتی نظروں پر غازی بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ناشتے کے دوران سب کی غیر معمولی خاموشی سے یاقوت نظر نہیں چرا سکا تھا۔ وجہ وہ جانتا تھا، یہ بھی جانتا تھا کہ یمنا اور حاج کو ذرا بھی چھیڑا تو بحث کا آغاز ہونا ہی ہونا تھا، لیکن ظاہر ہے ماحول کا تناؤ اسے بولنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آپ ہی کیا بات ہے، اتنی خاموش کیوں ہیں؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں مجھے۔ اس کے سوال پر یمنا نے ایک ناگوار نگاہ شوہر پر ڈالی تھی۔ مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، جو پوچھنا ہے انہی سے پوچھو۔ یمنا کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ آپ ہی یہ ان سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتی؟ یزدان کے چھیڑنے والے انداز پر یمنا سر جھٹک کر رہ گئی جبکہ یاقوت سوالیہ نظروں سے حاج کو دیکھنے لگا۔ وہی مسئلہ ہے کہ میں مامو جان کی وصیت پوری کرنے کے لیے دوبارہ قصبہ جانا چاہتا ہوں، کسی سے برداشت ہو نہ ہو، لیکن میں مرنے والے کی نصیحت پوری کر کے رہوں گا۔ حاج بھی بگڑے تیوروں کے ساتھ بولے تھے۔ وصیت پوری کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے پورا نہ ہونے میں رکاوٹ تو آپ کی کزن ڈال رہی ہیں، وہ قصبہ چھوڑ کر یہاں آنا ہی نہیں چاہتی۔ 2 بار پہلے بھی آپ ناکام واپس آئے ہیں، وصیت کے لیے کسی کے ساتھ زبردستی کرنا یا مجبور کرنا ٹھیک رہے گا؟ درمیان میں تحمل سے بولتے غازی نے بات کا رخ دوسری جانب موڑ لیا تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہیں، میں خالہ جان کے جنازے میں شرکت بھی نہ کر سکا تھا، تب سے ہی وہ میری شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں۔ مامو جان مرتے وقت اس کی ذمہ داری مجھے نہ سونپتے تو بھی وہ میری ہی ذمہ داری تھی، وہ میرے لیے صرف میری بہن نہیں، میرے بچوں کی طرح ہے وہ۔ حاج بولے تھے۔ بچوں کی طرح ہے وہ آپ کے لیے، لیکن آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ آپ کی خالہ جان اسی بچوں جیسی سے آپ کا نکاح کروانا چاہتی تھی۔ یزدان کی حیرت دیکھنے لائق تھی۔ تم بے پر کی ہانکنا بند نہیں کر سکتے؟ یاقوت نے کافی ناگواری سے یزدان کو دیکھا تھا۔ وہ ہانک نہیں رہا، سچ بول رہا ہے، یمنا جتانے والے انداز میں بولی تھی۔ کوئی بات تم کبھی اپنے تک نہ رکھنا۔ حاج ناراضگی سے بیوی سے مخاطب تھے۔ اپنے بھائیوں کو نہیں بتاؤں گی تو اور کسے بتاؤں گی؟ یمنا کچھ گڑبڑا کر بولی۔
اور آپ کو اگر اب بھی اس لڑکی کے لیے قصبہ جانا ہے تو ضرور جائیے، مگر میرا کوئی بھائی ادھر نہیں جائے گا۔ سب کو بتا رکھا ہے آپ کے ماموں کی بہو نے کہ وہ لڑکی جنگل میں ویرانوں میں بیٹھ کر چلے کاٹتی ہے، وظیفے کرتی ہے، سارے لچھن اس کے ڈائن والے ہیں۔ ایک نارمل لڑکی یہ حرکتیں کر سکتی ہے؟ صحیح لقب دے رکھا ہے شرمین نے اسے ڈائن کا۔ آپ ہی غلط بات ہے، اس طرح مت بولیں۔ وہ اب جو بھی ہے نند ہے آپ کی اکلوتی۔ یزدان کافی سنجیدگی سے بولا تھا، مگر اس کی مسکراتی آنکھوں سے ٹپکتی شرارت کسی سے چھپی نہیں تھی۔ معاف رکھو مجھے، ایسی ڈائن نما چیزوں سے مجھے کوئی رشتہ نہیں بنانا، یمنا جھرجھری لے کر بولی تھی۔ پہلی بار تو میں ہی گئی تھی حاج کے ساتھ اسے لینے، مگر ہم گاڑی سے اترے بھی نہ تھے کہ وہ میری نظروں کے سامنے ایسی کلانچے بھرتی گھر سے نکل کر ان جھاڑیوں میں غائب ہو گئی کہ جن میں دن کے وقت بھی جاتے ہوئے انسان 10 بار سوچے۔ توبہ! یمنا نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ آپ بھی سنی سنائی پر یقین نہ کریں، جو دیکھا ہے اس پر یقین کریں۔ کلانچے بھر کر دوڑنے والے ڈائن نہیں ہوتے، ہرنی ہوتی ہے، ہرنی۔ اسے ہمارے گھر ضرور آنا چاہیے، یہاں ہرنیوں کی بہت ضرورت ہے۔ کیوں غازی بھائی؟ یزدان نے جس قدر معصومیت سے پوچھا تھا، غازی بمشکل مسکراہٹ چھپا سکا۔ یزدان، مذاق میں بھی اس کے بارے میں کوئی فضول بات نہیں سنوں گا میں۔ حاج کے سخت تنبیہی لہجے پر یزدان کی ساری شوخی ہوا ہو گئی تھی۔ ایم سوری، کڑبڑا کر منمناتا وہ پانی کے گلاس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب کب جا رہے ہیں آپ اور کیسے راضی کریں گے یہاں آنے کے لیے؟ یاقوت نے سوال کیا۔ اسی ویکنڈ پر جاؤں گا، معظم کو پہلے سے خبر نہیں کروں گا، ورنہ ہو سکتا ہے میرے آنے کی بھنک اسے لگ جائے اور وہ جنگل کی طرف پھر جا کر چھپ جائے۔ اتنی گھنی جھاڑیاں ہیں وہاں کہ اسے ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ بھائی پچھلی بار بھی تو ہم اچانک پہنچے تھے اور وہ محترمہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے بھاگ نکلی تھی، غازی نے یاد دلایا۔ اس بار ہم رات میں وہاں پہنچیں گے، اندھیرے میں اس کے لیے بھاگ نکلنا آسان نہیں ہوگا، حاج بولے تھے۔ وہ پھر بھی بھاگ نکلے گی، ڈائن کو دن کی روشنی یا رات کے اندھیرے سے کیا مطلب؟ یمنا ناگواری سے بولی۔ مجھے مت گھوریں، معظم کی بیوی شرمین کی زبان روکیں جو یہ سب کہتی ہے آپ کی نام نہاد بہن کے بارے میں۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے کہ شرمین سے فون پر رابطہ رکھنا ختم کر دو، اس کی زبان سے صرف شر انگیز باتیں اور الزامات ہی نکلتے ہیں، حاج غصیلے لہجے میں بولے تھے، جبکہ یمنا خاموش ہی رہی تھی۔ رات میں وہاں جانے کا رسک نہ ہی لیں تو بہتر ہے، ہم دن میں ان جھاڑیوں کے اندر نہیں جا سکتے، رات میں تو اور مشکل اور خطرناک ہوگا، وہاں سانپ بھی ہو سکتے ہیں، ہر جگہ پر سانپ کا بل میں نے دیکھا تھا، غازی نے کہا تھا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو حاج، میں آپ کو بھی وہاں جانے سے روکوں گی۔ وہ لڑکی سیدھی طرح آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کر کے کیوں خود کو خطرے میں ڈالنا؟ یمنا ہول کر بولی۔ تم جانتی ہو کہ میں اس سے بات کرنے کی، اسے سمجھانے کی کس قدر کوشش کر چکا ہوں، مگر وہ میرے سامنے ٹھہرنے کو تیار نہیں۔ موقع وہ دے کوئی تو بات کروں اس سے، بس خوار ہو رہا ہوں فی الحال۔ حاج کے پریشان کن بے بس انداز پر یعقوب نے بغور انہیں دیکھا تھا۔ اس پر کوئی خوار نہیں ہوگا کیونکہ میں ساتھ جاؤں گا۔ یعقوب فیصلہ کن لہجے میں ہاتھ سے مخاطب ہوتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ تم کیوں جاؤ گے؟ یمنا دنگ ہوئی تھی۔ صرف میں نہیں، آپ بھی جائیں گی ہمارے ساتھ، قطعی لہجے میں وہ بولا۔ دانی میں تمہاری جگہ جا رہا ہوں، سو تم گھر پر ہی رکو گے۔ غازی میں باہر انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ باری باری سب سے مخاطب ہوتا وہ حال سے نکل گیا۔ میں کیوں جاؤں گی خواہ؟ یمنا نے زچ ہو کر شوہر کی طرف دیکھا۔ یہ سوال اس سے ہی کرنا تھا، سارے سوال جواب مجھ سے ہوتے ہیں، بھائی کے سامنے زبان بند ہو جاتی ہے۔ آج کے خشمناک لہجے پر خجل ہوتی یمنا گھور کر رہ گئیں، غازی کی گہری مسکراہٹ کو دیکھ۔ مسجد کی بیرونی سیڑھیوں پر بیٹھا وہ بڑے انہماک سے سامنے گھنے درخت کے سائے تلے جمع بے شمار کبوتروں کو دیکھ رہا تھا جو اپنا دانہ چگتے درخت کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد سب نمازی مسجد سے نکل چکے تھے، جبکہ وہ باہر امام صاحب کے پیغام کا منتظر تھا۔ کبوتروں کی جانب سے نگاہ ہٹا کر اس نے سڑک کی دوسری جانب سے شروع ہونے والے میدان کی جانب دیکھا۔ وہ پراسرار مکان بہت فاصلے پر، مگر بالکل اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ مکان پر نظریں جمائے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا کہ تبھی عقب سے آتی آواز نے اسے چونکا دیا۔ امام صاحب اپنے حجرے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مسجد کے خدمتگار نے اسے مخاطب کر کے بتایا، جبکہ وہ خاموشی سے اٹھ کر واپس مسجد کے صحن کی طرف بڑھ گیا، جس کے آخری سرے پر ایک دروازہ امام صاحب کے حجرے میں کھلتا تھا۔ نیم دروازے پر دستک دے کر وہ چند لمحوں کے لیے رکا تھا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ کھلی کھڑکیوں اور حجرے کے صحن کی جانے والے کھلے دروازے سے روشنی بخوبی چار دیواری میں پھیلی تھی۔ سامنے ہی اپنی مخصوص نشست پر امام صاحب تسبیح ہاتھ میں تھامے تکیے سے پشت ٹکائے بیٹھے تھے۔ وہ کافی ضعیف دکھائی دیتے تھے، ان کی داڑھی اور بھویں بھی برف جیسی تھی، مگر ان کے چہرے پر پھیلا نور اور شخصیت کا رعب دیکھنے والے کو مرعوب کرنے کے لیے کافی تھا۔ دھیمی آواز میں اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے
انہوں نے قریب ہی فرشی نشست پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ سب خیریت ہے؟ کوئی ضروری بات کرنی تھی تمہیں؟ امام صاحب کے استفسار پر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اس مکان میں جا کر اپنی بات کہوں ان سے۔ جس قدر میں انتظار کر سکتا تھا کر چکا ہوں۔ اس کا دھیما لہجہ کچھ ہٹ دھرمی لیے ہوئے تھا۔ دوبارہ تو میں تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پہلی بار وہاں جا کر جو غلطی تم سے سرزد ہوئی تھی، اس کا خمیازہ تم سے زیادہ تمہارے گھر والوں نے بھگتا ہے۔ ابھی اس غلطی کے اثرات مندمل نہیں ہوئے اور تم دوبارہ وہاں جانے کی بات کر رہے ہو۔ ان کو تیش دلانا ٹھیک نہیں۔ وہ مکان ان کا مسکن ہے۔ تمہارے دادا نے اپنا وہ مکان ان کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھو۔ وہ مسلمان ہیں، اچھے ہیں، تمہارے باپ دادا کی نسلوں سے ہمیشہ مخلص رہنے والے ہیں، بلا وجہ کوئی نقصان تکلیف پہنچانے والے نہیں، مگر پھر بھی ان کو تنگ کرنا، ان کی جگہ پر دخل اندازی کرنا ان کو تیش دلا سکتا ہے۔ تھوڑا صبر تحمل سے کام لو، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ پہلی بار تم خود ہی اس مکان میں گئے، تم نے مجھے بتایا تھا اس مکان کا دروازہ خود بخود تمہارے لیے کھل گیا تھا۔ ایسا صرف اس لیے تھا کیونکہ وہ تمہارے باپ دادا کی نسبت اور ان سے اپنی اچھی تعلق داری کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، مگر وہاں جا کر تمہاری بس ایک غلطی کی وجہ سے وہ مخلوق ناراض ہے تم سے۔ مجھ سے جو غلطی ہوئی وہ فطری تھی، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا وہ میرے سامنے آ جائیں گے؟ میں تو اپنے طور پر خالی مکان کا تصور لے کر اندر گیا تھا اور وہ سامنے آ گئے تمہارے استقبال کے لیے۔ امام صاحب بولے تو ان کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ جانتے ہیں میں نے انجانے میں ہو جانے والی غلطی کی معافی مانگی تھی، آپ کے ہی کہنے پر۔ آپ کے ساتھ میں اس مکان میں کتنے دن تک تلاوت کرتا رہا ہوں۔ یہ طے ہوا تھا آپ سے کہ میں 40 دن تک وہاں تلاوت کروں گا تو وہ مجھ سے ناراضگی ختم کر دیں گے۔ ہاں، یہ انہی کی خواہش تھی۔ وہ یہاں مسجد میں تمہاری اذان اور قرات سن چکے تھے۔ ہر رمضان میں تراویح تم پڑھاتے ہی۔ وہ مانوس ہیں تو پھر ان کو اپنی بات نبھانی تو چاہیے۔ میں نے وعدے کی پابندی کی، پر ان کی طرف سے کیا ہوا؟ 40ویں دن اس مکان کا دروازہ کھلا ہی نہیں۔ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ وہ ناراضگی سے بولا تھا۔ اب دل میں کسی کو اس کے مسکن سے بے دخل کرنے کی نیت ہو اور امید لے کر جاؤ تو حاصل کیا ہونا چاہیے تھا؟ بولو۔ امام صاحب بولے تھے۔ میں مانتا ہوں کہ میری نیت یہی تھی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ مخلوق اپنا مسکن نہیں چھوڑتی ہے۔ اب اس بات سے واقف ہو چکے ہو تو پھر اس مکان سے دور رہو۔ وہ ساری خالی اراضی تمہارے خاندان کی ملکیت ہے، اسے تم فلاحی کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ بس اس مکان کو گرانے یا اس کو استعمال میں لانے کا سوچنا بھی مت۔ باقی زمین پر تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ ساری زمین ان کو وقف نہیں کی تھی تمہارے دادا نے۔ جو دھوکہ میرے ساتھ ہو چکا ہے اس کے بعد میں کیسے یقین کر لوں وہ مخلوق اس مکان تک محدود رہے گی؟ اس کے سوال پر امام صاحب بس خاموش رہے تھے۔ فرض کریں میں کل سے ہی خالی پلاٹ پر کام شروع کروا دیتا ہوں تو کون ضمانت دے گا کہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوگا؟ وہ مزید بولا تھا۔ تمہارے خدشات جائز ہیں، تم میرے کہنے پر کچھ صبر کر لو، میں دیکھتا ہوں اس معاملے کو۔ بس تم اس مکان میں جانے کی غلطی مت کرنا۔ میں نہیں چاہتا اب تم پھر کسی دباؤ میں آؤ۔ مجھے امید ہے تم اپنے چچاؤں کے سامنے میری زبان خراب نہیں ہونے دو گے۔ بے فکر رہیے، میں آپ کے حکم کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ دل سے کہہ رہے ہو یا مجبوراً؟ امام صاحب کے سوال پر وہ مسکرایا تھا۔ دل سے کہہ رہا ہوں۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ اس کے جواباً سوال پر امام صاحب دھیرے سے مسکرائے تھے۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا ابھی تمہارے بجھے بجھے چہرے کو دیکھ کر، جب اس مکان کے باہر 40ویں دن ہم پہنچے تھے اور گیٹ ہمارے لیے نہیں کھل رہا تھا، اور پھر تم دل برداشتہ ہو کر اپنے آنسو نہیں روک سکے تھے۔ امام صاحب کی یاد دلانے پر وہ دھیرے سے ہنستا خجل سا ہوا تھا۔ آئندہ تم انگریزی میں کسی انسان کو بھی برا بھلا کہنے سے اجتناب کرو گے۔ امام صاحب کے کہنے پر اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ خوشبو بہت عمدہ عطر کی محسوس ہو رہی ہے، وہ بولا تھا۔ ہاں، یہ وہی عطر ہے جو کچھ دن پہلے تم لائے تھے، آج پہلی بار استعمال کیا ہے، تمہیں واقعی بہت پہچان ہے عطر کی۔ امام صاحب تعریفی لہجے میں بولے تھے۔ تبھی ایک خدمتگار رومال سے ڈھکی تشتری اٹھائے لایا اور امام صاحب کے اشارے پر تشتری اس نے یاقوت کے سامنے رکھ دی اور واپس چلا گیا۔ رومال ہٹا کر دیکھو، تمہاری پسندیدہ چیز ہے۔ امام صاحب کے خوشگوار لہجے پر اس نے تجسس کے ساتھ رومال ہٹایا اور اگلے ہی پل دنگ رہ گیا۔ وہ تشتری خوشنما خوش رنگ انگوروں کے گچھوں سے بھری تھی۔ اس موسم میں انگور؟ اس کی حیرت پر امام صاحب مبہم سا مسکرائے۔ بسم اللہ کرو، بہت ذائقے دار ہیں، تمہیں پسند آئیں گے۔ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے انہوں نے جیسے اصرار کیا تھا، جبکہ حد درجہ خوش ذائقہ، مگر اس بے موسم کے پھل کو رغبت سے کھاتے ہوئے اس کی الجھن برقرار رہی تھی۔ اس حوالے سے وہ مزید کوئی سوال نہ کر سکا۔
وہ جانتا تھا کہ امام صاحب صاحب نصر اور صاحب علم ہیں، درویش صفت ہیں، پردے میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے گھرانے میں امام صاحب کے لیے عقیدت اور ان کا مقام ایک مرشد جیسا ہی تھا۔ وہ اس کے اکثر سوالات کو نظر انداز کر جایا کرتے تھے، اس سے محبت رکھتے تھے، لہٰذا کسی سوال پر سوال کرنے پر اسے ٹوکتے نہیں تھے۔ جس حد تک جواب دینا چاہتے دے دیتے یا موضوع بدل دیتے۔ یاقوت بھی وقت کے ساتھ ساتھ ان کے محتاط انداز سے واقف ہو چکا تھا اور ان کے مقام سے بھی۔ بچپن سے ہی وہ ان کے زیر سایہ رہا تھا۔ اس مسجد میں ان کی نگرانی میں یاقوت نے قرآن حفظ کرنے کے ساتھ دینی تعلیمات حاصل کی تھیں۔ شروع سے ہی ایک خاص لگاؤ تھا امام صاحب سے، جو پھر عقیدت اور محبت میں بدل گیا۔ اپنے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اس کی زندگی میں امام صاحب کی قدر و منزل مزید بڑھتی چلی گئی۔ یونیورسٹی ختم کر کے پریکٹیکل لائف میں آنے تک وہ مسجد کی کمیٹی کا ممبر بن گیا تھا۔ بہت سے کام مسجد کے اس نے اپنے ذمہ لے رکھے تھے، خاص طور پر رمضان میں اس کے یہاں مصروفیات بڑھ جاتی تھیں۔ اس سب کے ساتھ وہ اپنی فیکٹری کی ذمہ داریوں سے بھی غافل نہیں ہوتا تھا۔ اس کی خدمات اور ذمہ داری کا احساس رکھنے کی خوبیوں کی وجہ سے امام صاحب اس کے معترف تھے۔ بس پہلی بار اس کی طرف سے وہ فکر مند تھے تو وجہ وہی خالی مکان تھا۔ بے دلی سے گاڑی کو رگڑ رگڑ کر کپڑے سے صاف کرتا وہ ایک پل کو اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو قریب آ رکی تھی، اور سوالیہ نظروں سے یزدان کو دیکھنے لگی، جو مزید برا سا منہ بناتا صفائی میں لگ گیا۔ ایک تو کریلا، اوپر سے نیند چڑھا۔ کیا بات ہے بابو، منہ کاہے پھلا رکھا ہے غبارے کی طرح؟ وہ مسکراہٹ چھپا کر بولتی سے بھڑکا گئی۔ یہ بابو بوبو میرے ساتھ نہ کیا کرو، پہلے ہی دماغ گھوما ہوا ہے، جڑ دوں گا الٹے ہاتھ کا۔ وہ بھرنا کر بولا، جلتے توے پر کھڑے ہو کیا؟ زبان سے انگارے برسا رہے ہو؟ قدر ہی نہیں محبت کی۔ وہ آنکھیں سکیڑے سے گھورتی ہوئی بولی، جہنم میں جائیے محبت، جاؤ یہاں سے۔ وہ جھڑک کر بولا، کیوں جاؤں؟ تمہاری سر پر تو نہیں کھڑی؟ وہ تنک کر بولتی ہوئی چکر بونٹ پر بیٹھ گئی۔ تبھی وہاں غازی چلا آیا۔ لو جی، اپنے غازی شہید بھیا بھی آ گئے۔ بھائی مجھے پتا ہے آپ لوگ ڈنر پر جا رہے ہو، مجھے ساتھ لے جاتے تو جان جائے گی، کچھ لے ہی آنا میرے لیے۔ وہ مسمسی صورت بنائے بولا تھا، آج بخش دو، کل تک صبر کر لو، کیونکہ ابھی ہم اپنا ویکنڈ تباہ برباد کرنے قصبے جا رہے ہیں، میں ڈائن کا شکار کرنے۔ غازی نے کہا تھا۔ کیا؟ نیلم صدمے سے چیختی بونٹ سے اتر آئی تھی۔ پچھلی بار بھی وہ ہاتھ نہیں آئی تھی تو ہم سب نے شکر ادا کیا تھا۔ آخر ضرورت کیا ہے؟ اسے یہاں ہمارے درمیان لا کر ہمارا چین سکون برباد کریں گے آپ لوگ۔ اب حاج بھائی کے سامنے یہ سب نہ کہہ دینا، وہ بہن ہے ان کی۔ نیلم کے واویلا مچانے پر غازی نے اسے خبردار کیا تھا۔ ان کو برا لگتا ہے تو کیا ہم یہ بھول جائیں کہ ڈائن ہے ان کی خالہ زاد بہن؟ اس کے آنے سے پہلے اس کے چرچے یہاں خوف و ہراس پھیلا چکے ہیں۔ وہ منہ بسور شدید تشویش سے بولی تھی۔ تمہیں تکلیف کیا ہے اس کے یہاں آنے سے؟ یہاں تو پہلے اتنی ساری ہیں، ایک ڈائن کے اور آ جانے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ یزدان نے شدید ناگواری سے اسے جھڑکا تھا۔ تم تو اپنا منہ بند ہی رکھو، تم سے بات کون کر رہا ہے؟ نیلم نے بھنا کر اسے دیکھا تھا۔ ویسے ماننا پڑے گا، اپنے دانی بابو نے حق کی بات کی ہے۔ غازی نے مسکراتے ہوئے یزدان کو دیکھا، جو خشمناک نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا، جبکہ نیلم ناگواری سے سر جھٹکتی یاقوت کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آپ بھی جا رہے ہیں اس بار ڈائن کو پکڑنے؟ وہ تل ملا کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں تو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ یاقوت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے اس ڈائن کا خوف کس قدر پھیلا ہوا ہے یہاں؟ ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے اس ڈائن کا، کیونکہ ہمارے اپنے گھرانے میں درجن بھر موجود ہیں۔ وہ ایک بھی تم سب کے درمیان آ جائے گی تو دل لگا رہے گا اس کا۔ یاقوت بھائی، وہ صدمے سے چلائی تھی، جبکہ غازی بے ساختہ ہنسا تھا۔ باہر سڑک پر روشنی اور ٹریفک کا شور و گل سب کچھ کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ گاڑی تیزی سے اندرون شہر کی سمت رواں دواں تھی۔ غازی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ فرنٹ سیٹ پر یاقوت موجود تھا۔ ان دونوں کی باتوں سے بے نیاز یمنا کھڑکی کے باہر تاریکی میں دیکھتی بہت بے دلی کے ساتھ قصبے تک پہنچنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ حاج کے ماموزاد بھائی کی بیوی نے ان کو طرح طرح کے وسوسوں میں ڈال دیا تھا، ورنہ یمنا جانتی تھی کہ حاج کے لیے ان کی مرحوم خالہ اور ان کی بیٹی کتنی اہم ہے۔ صرف شوہر کے لیے ہی وہ خود پر جبر کر کے ساتھ آنے پر راضی ہوئی تھی۔ ایک وجہ یاقوت بھی تھا، حاج کو وہ کسی صورت پریشان اور خاموش نہیں دیکھ سکتا تھا، اور چہیتے بھائی کی مخالفت کر کے یمنا اس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی۔ دوسری جانب کھڑکی کے باہر تاریکی میں نظر جمائے حاج بھی ماضی کی بھول بھلائیوں میں بھٹک رہے تھے۔ اپنی اکلوتی خالہ، ماموں اور نانا جان سے انہیں بے انتہا محبت تھی، اور اب یہ تینوں عزیز جان ان کے ساتھ نہیں تھے۔ حاج ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے کہ ان کے والد ایک ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ شوہر کی جدائی ان کی ماں جھیل نہ سکیں۔ حاج چند ماہ کے تھے جب ان کی ماں بھی ان سے دور چلی گئیں، سو چند ماہ کے حاج قصبے میں اپنے نانا جان کے گھر میں بلقیس کی آغوش میں آ گئے۔
بلقیس نانا جان کی سب سے بڑی اولاد تھی، شادی شدہ مگر بے اولاد۔ بہن کی اکلوتی نشانی کو سنبھال رکھنے کے لیے وہ شوہر کے ساتھ باپ کے گھر میں ہی مقیم ہو گئیں۔ خدا کی قدرت کے ہاتھ جب 10 سال کی عمر کو پہنچے تو بلقیس کو شادی کے طویل عرصے بعد ماں بننے کی نوید مل گئی۔ غازی کی آواز پر ہاتھ چونک کر حال ہی میں واپس آ گیا۔ ان کی گاڑی اب قصبے اور شہر کو ملانے والی ناہموار سی سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ سڑک پر صرف ہیڈ لائٹس کی روشنی تھی، باقی ارد گرد گھپ اندھیرا تھا۔ کس قدر تاریکی ہے ادھر، کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ تم صحیح راستے پر ہو نا؟ یاقوت اطراف میں نظر ڈالتا غازی سے مخاطب تھا۔ پچھلی بار ہم دن میں آئے تھے، آبادی تو بہت کم تھی، شاید اس لیے روشنی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے یہاں۔ ویسے ہم معظم بھائی کے گھر سے اب زیادہ دور نہیں ہیں، دائیں طرف وہ جو عمارت ہے ڈسپینسری ہے، اس کے بعد ہی ان کا گھر ہے، غازی بتا رہا تھا۔ سڑک سے ہٹ کر ایک بڑے سے مکان کے سامنے غازی نے گاڑی روک لی تھی۔ تم لوگ رکو، میں پہلے جا کر گیٹ کھلواتا ہوں۔ حاج گاڑی سے اتر کر آگے بڑھ گئے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ گیٹ کھل گیا۔ اپنی حیرانی پر قابو پاتے معظم فوراً ہی حاج کے ساتھ گاڑی کی سمت بڑھے۔ اسی لمحے یمنا کو اپنی ونڈو کے باہر کوئی تحریک محسوس ہوئی۔ کچھ خوفزدہ وہ پہلے سے تھی۔ شیشے کے بہت قریب لہراتے سر کے ہیولے نے ان کی چیخیں بلند کر دیں۔ یاقوت اور غازی ہڑبڑا کر تیزی سے گاڑی سے اترے۔ ٹائر کے پاس دبکی بیٹھی شے کو دیکھتے ہی یاقوت گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ تم کہاں سے نازل ہوئے ہو؟ غازی نے حیرت سے یزدان کو دیکھا۔ ڈکی سے، وہ شرمندگی سے بولا، اور پھر کان پکڑتے ہوئے یمنا کو دیکھا جو غصے میں کھولتی گاڑی سے اتری تھی۔ تمہیں منع کیا تھا نا، پھر کیوں آئے ہو تم؟ یمنا چیخی تھی۔ اب تو آ گیا ہوں، چھوڑیں اب کیا جان لے گی؟ وہ ڈھٹائی سے بولا۔ نیلم نے چھپایا اسے ڈگی میں، وہی گاڑی کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ غازی نے درست کی آسرائی کی تھی۔ وہ تو ہے ہی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ماہر، لیکن یہ کون سا معصوم ہے نافرمان؟ آخر یہاں آ کر ہی دم لیا اس نے، یمنا غصے میں کہہ رہی تھی۔ اب بس کرو، آ گیا تو آ گیا، حاج درمیان میں بولے اور دوبارہ معظم کی طرف متوجہ ہوئے۔ سچ بتاؤ ٹھرکی بابا، ڈائن کے چکر میں آئے ہو نا؟ غازی کے سوال پر یزدان ڈھٹائی سے سر ہلاتا ہنسا تھا، مگر اگلے ہی پل یاقوت کی خشمگی گھورتی نظروں پر اس کا چہرہ لٹک گیا۔ معظم ان سب کو گھر کے اندر آنے کے لیے اصرار کر رہے تھے، مگر یمنا پہلو تہی کر رہی تھی کہ تبھی ان سب کو ہی کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز چونکا گئی۔ سب نے ہی دیکھا، ایک سیاہ ہیولا سڑک کی دوسری جانب گہری تاریکی میں گم ہو گیا۔ ابھی وہ اس جانب دیکھتے دنگ ہی تھے کہ معظم کی ہیوی بائک شور مچاتی باہر نکل آئی۔ بھاگ گئی، نکل گئی وہ ڈائن، پچھلے صحن کی دیوار سے چھلاوے کی طرح پھلانگ بھاگی۔ اس منحوس ہلاکو کو لے جاؤ، خدا کا واسطہ ہے ہادی، جان چھڑاؤ۔ شرمین کی دہائیوں پر یاقوت نے حاج کو دیکھا جو غصے میں تمتماتے چہرے کے ساتھ بمشکل ضبط کرتے کچھ بولنے سے خود کو روک رہے تھے۔ خاموش ہو جاؤ بدزبان عورت، تمہارا زہر اسے بھاگنے پر مجبور کرتا ہے، معظم بیوی پر چیخے تھے۔ سرچ لائٹس نکالو، ہمیں اس کے پیچھے جانا ہے۔ حاج کی اجلت پر وہ جو سناٹے میں گھرے کھڑے تھے تیزی سے حرکت میں آئے۔ معظم تم یہیں رکو، یمنا تم گھر کے اندر جاؤ، ہم ابھی واپس آتے ہیں۔ حاج رک کر تسلی دینے لگا۔ یمنا کو خوف کم ہوتا نہیں نظر آ رہا تھا۔ آپ اندر جائیں، پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ یمنا کے زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے غازی نے تسلی دی۔ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، معظم نے کہا۔ نہیں، تم یہیں رکو، یمنا کا خیال رکھنا، اور خدا کے واسطے اپنی بیوی کو اس کے سامنے خاموش رکھنا، حاج نے تاکید کی۔ تم سب دانی کا خیال رکھنا، اسے خراش بھی آئی تو کسی کو نہیں بخشوں گی، یمنا روحان سی ہوتی تاکید کر رہی تھی۔ وہ بابا صاحب کے حجرے میں نہیں جا سکتی، جھاڑیوں کی طرف جو کنواں ہے اس طرف ہی کہیں چھپی ہوگی، معظم نے رہنمائی کی۔ بادام کی طرف، درختوں کی طرف جو کنواں ہے، حاج نے تصدیق مانگی۔ ظاہر ہے وہ یہاں کے چپے چپے سے واقف تھے، اس علاقے میں ان کا بچپن لڑکپن گزرا تھا۔ سب کے ہاتھوں میں ہیوی ٹارچ لائٹس تھیں جس کی تیز روشنی تاریکی کو ختم کر رہی تھی۔ وہ چاروں تقریباً دوڑتے ہوئے ناہموار میدان کو عبور کرتے گھنے درختوں اور جھاڑیوں کی سمت بڑھ رہے تھے۔ چلتے چلتے درختوں کے درمیان لکڑی سے بڑے سے احاطے کے اندر ایک کچا مکان نظر آیا جس کے باہر ایک روشن لالٹین لٹکی ہوئی تھی۔ یہ بابا صاحب کا حجرہ ہے، نانا جان کے گہرے رفیق رہے ہیں، اور یہ دادا جان کے بھی۔ حاج نے خود ہی اس مکان کے بارے میں کچھ تفصیل بتا دیں۔ ہمیں یہاں چیک کر لینا چاہیے، یاقوت نے کہا۔ نہیں، بابا صاحب ہمارے استاد بھی ہیں، ان کی ناراضگی سے ڈر سے وہ یہاں نہیں آتی۔ بس میرے ساتھ آگے بڑھتے رہو، تنہا کسی طرف مت نکلنا، حاج بولے۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ سب متلاشی نظروں سے سرسبز گھنی اونچی جھاڑیوں کو دیکھتے آگے بڑھ رہے تھے۔ گہرے سناٹے میں جھینگروں کی تیز آوازیں وحشت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ جھاڑیاں تھیں کہ بھول بھلیاں۔ یاقوت سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا کہ کوئی نارمل انسان رات کے اس وقت تنہا اس تاریک جنگل نما حصے میں آ سکتا ہے؟ وہ لڑکی اگر نارمل انسان تھی تو واقعی اس کی ہمت کو داد دینی چاہیے تھی۔ خاموشی سے وہ تینوں حاج کی تقلید میں بالآخر
کنویں تک پہنچ گئے، لیکن ارد گرد بہت اچھی طرح دیکھنے کے باوجود وہاں کسی کی موجودگی کے آثار نہیں ملے۔ اجوا، میں جانتا ہوں تم یہیں کہیں ہو، میرے سامنے آ کر مجھ سے بات تو کرو۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت دل دکھایا ہے تمہارا اور خالہ جان کا، میں اپنی تمام غلطیاں قبول کرتا ہوں، ایک بار میرے سامنے تو آؤ، مجھے مجبور مت کرو، میں تمہیں نانا جان یا ماموں جان کی قسم دوں۔ کنویں کے پاس کھڑے حاج بلند آواز میں التجا کرتے اسے مخاطب تھے، جو منظر سے غائب تھی، جبکہ وہ تینوں ارد گرد بکھرے جھاڑیوں اور درختوں پر اسے تلاش کرنے لگے۔ ادھر تو لگتا ہے کوئی نہیں ہے۔ مایوس ہو کر پلٹتے ہوئے یاقوت یک لخت خاموش ہوا تھا۔ یزدان کہاں ہے؟ اس کے دنگ سوالیہ لہجے پر حاج اور غازی نے کرن کھا کر ارد گرد متلاشی نظروں سے دیکھا، تبھی ایک جانب سے بلند ہوتی بھاری خوفناک چیخوں نے دل دہلا دیا۔ دانی! یاقوت حلق کے بل پکارتا ان جھاڑیوں کی سمت سب سے پہلے دیوانہ وار دوڑا، جہاں سے چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ وہ سب جھاڑیوں کے اندر گھسے ہی تھے کہ چیختا چلاتا یزدان بھاگا آتا یاقوت سے ٹکرایا۔ خوف سے اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ بھائی، وہاں اس درخت پر کوئی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، شاخوں کے درمیان اوپر کوئی بیٹھا ہے۔ خوف و دہشت سے ایک جانب اشارہ کرتا یزدان ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ اکیلا ادھر کہاں چلا گیا تھا؟ یاقوت دھاڑا تھا اس پر۔ اب یہیں رک بھائی کے ساتھ، میں دیکھتا ہوں۔ بولتا ہوا وہ اس جانب تیزی سے بڑھا جہاں یزدان اشارہ کر رہا تھا۔ غازی ساتھ رہو، زیادہ روشنی چاہیے، اللہ کی پناہ کس قدر اندھیرا ہے یہاں۔ وہ بولتا ہوا تیزی سے مگر پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا آگے بڑھا ان درختوں کی جانب جو قطار سے کھڑے تھے۔ یاقوت، کچھ ہے وہاں، کوئی کودا ہے اوپر سے۔ لائٹ کا رخ سامنے درخت کی جانب کیے غازی چوکنا ہوتا اسے بھی ہوشیار کر گیا۔ دوسری جانب یاقوت نے اس بات میں سر ہلا کر اسے خاموش رہنے اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور دھیرے دھیرے اس درخت کی جانب قدم بڑھانے لگا جس کے عقب میں کوئی سیاہ چیز زمین پر بکھرے خشک پتوں پر کل بلا رہی تھی۔ استغفار، یہ کیا چیز ہے؟ کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ دھیمی آواز میں وحشت سے بولتے غازی کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے، مگر یاقوت کے بڑھتے قدم اسے بھی آگے کھینچ رہے تھے۔ یاقوت، رک جاؤ، مجھے نہیں لگ رہا یہ کوئی انسان ہے، ہم غلط جگہ آ گئے ہیں، اجوا کے دھوکے میں کوئی اور چیز گلے نہ پڑ جائے۔ غازی دھیمی آواز میں چیخا تھا، مگر یاقوت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کون ہو؟ اجوا ہو تو سامنے آ جاؤ، بلند آواز میں مخاطب کرتا یاقوت مزید ایک قدم آگے بڑھا۔ تنے کی آڑ میں اگی لمبی لمبی جنگلی گھاس پر کوئی سیاہ چیز مکڑی کی طرح حرکت کرتی نظر آئی۔ یاقوت، مان لے بات، یہ اجوا نہیں ہے۔ غازی اس پر چیخ اٹھا، تبھی زمین پر بکھری مخلوق یک لخت ان دونوں کو ہی اونچی ہوتی دکھائی دی۔ اللہ اکبر! غازی کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ من شر وسوس الخناس، ویٹ کرتے یاقوت کی آواز یقیناً خوف سے بلند ہوئی تھی، لیکن پھر بھی جانے کس غیبی طاقت کے زیر اثر وہ بلا سوچے سمجھے بھاگتی ہوئی سیاہ چیز کے تعاقب میں دوڑا۔ یاقوت، رک جاؤ! غازی حلق کے بل سے روکتا پیچھے بھاگا۔ اللہ بڑا ہے! یاقوت نہیں جانتا تھا اچانک کیا ہوا، بس یہ تھا کہ بنا کسی ارادے کے خود بخود اللہ بڑا ہے کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اس نے ایک ہی جسم میں اس سیاہ حیولے کو پیچھے سر کے سمت سے ایک ہاتھ سے دبوچ کر واپس پیچھے کیا اور کھینچتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں موجود ٹارچ کو بلند کیا۔ اگلے ہی پل صرف اس کی ہی نہیں، غازی کی نگاہیں بھی تحیر سے پھٹی، اس کے چہرے پر جم کر رہ گئیں جس کا چہرہ بپھرا ہوا تھا یاقوت کی سخت گرفت میں۔ اب تک اس کے بال سیاہ چادر سمیت جکڑے تھے۔ ترچھی نظروں سے یاقوت کو گھورتی، وہ لب سختی سے بھینچتے، گہری سانسیں بھرتی تیش و جلال کی آخری سرحدوں پر تھی۔ سانس روکے یاقوت اس کے شعلے پر ساتھی سرخ نظروں میں دیکھتا بالکل ساکت تھا۔ دوسری جانب بدحواس کھڑے غازی نے ٹارچ کی تیز روشنی اس کے پیروں کو دیکھا، عام انسان کی طرح ہی دکھائی دیے، بس یہ تھا کہ اس کے پیروں میں چپل نہیں تھی، اس کے پیر برہنہ تھے۔ یاقوت، سنبھل کر، اسے چھوڑنا نہیں، یہ مکر بھی ہو سکتا ہے۔ غازی کی چھٹی حس کسی حملے کا اشارہ دے رہی تھی جس نے یاقوت کو خبردار کیا۔ دوسری جانب غازی کی آواز سنتے ہوئے بھی یاقوت کے لیے ناممکن ہو رہا تھا ان غیظ و غضب میں بپھری آنکھوں سے نگاہ ہٹانا۔ وہ یکٹک آنکھیں پھاڑے شاید یاقوت کو نگلنے کے لیے تیار نظر آ رہی تھی۔ یاقوت، اس کی آنکھوں میں مت دیکھو، دور ہٹ جاؤ اس سے، فریب ہے یہ، اجوا نہیں ہے۔ غازی بلند آواز میں بولا، تم جو کوئی بھی ہو، کلمہ پڑھو، پڑھو کلمہ۔ غازی کے چیخنے پر اس بار یاقوت نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور پھر دوبارہ اسے، جو مستقل بپھری کھڑی اب بھی شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ السلام علیکم۔ یاقوت کی آواز جیسے اس نے سنی ہی نہیں تھی۔ ایک دو لمحے رک کر یاقوت نے دوبارہ سلام کیا، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ دے دو سلام کا جواب، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تیسری بار سلام کرتے ہوئے یاقوت نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا، میں گستاخی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ غازی دنگ نظروں سے یاقوت کو دیکھ رہا تھا، اسے بالکل سمجھ نہیں آیا کہ یاقوت یہ سب کیا اور کیوں کہہ رہا ہے۔ دوسری جانب یاقوت کے معافی والے جملے کے بعد
بس اتنا ہوا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے دور ہٹاتی اپنے بال آزاد کروا گئی۔ تبھی ماں حاج اور یزدان دوڑے چلے آئے۔ ہو گئی تمہاری تسکین یا مزید خود کو اور مجھے اذیت میں ڈالنا ہے؟ غصے میں بھڑکتے حاج دھاڑتے ہوئے اس کا بازو گرفت میں لے چکے تھے، جو اب شعلہ بار نظروں سے انہی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ تم یہاں دن میں بھی آؤ؟ تمہاری یہی دلیریاں شرمین کو موقع دیتی ہیں تمہارے خلاف زہر پھیلانے کا، تم پر تہمتیں لگانے کا۔ چلو میرے ساتھ، ورنہ آج تم اس دنیا میں رہو گی یا میں۔ اسے اپنے ساتھ کھینچ کر لے جاتے ہاتھ شدید اشتعال میں تھے۔ ان کے پیچھے جانے سے پہلے یاقوت نے درخت کے قریب ہی پڑی، چپلیں ایک ہاتھ میں اٹھائیں اور ششتر کھڑے غازی کی طرف آ گیا۔ یار اس نے کلمہ نہیں پڑھا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ کیا چیز حاج بھائی اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں؟ غازی کی تشویش عروج پر تھی۔ بعد میں بات کرتے ہیں اس بارے میں، ابھی تو نکلو اس جگہ سے۔ یاقوت ہی سے ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ یہ چپلیں اس کی ہیں؟ غازی نے پوچھا۔ ہاں ظاہر ہے، اب ان چپلوں کے ساتھ وہ درخت پر چڑھ نہیں سکتی تھی، یاقوت نے جواب دیا۔ جارحانہ انداز میں حاج اس کا بازو تھامے ساتھ لیے جا رہے تھے، جو زبردستی ان کے ساتھ کھینچی جا رہی تھی۔ تبھی ان کے کچھ لڑکھڑانے پر حاج اس کے پیروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ چپلیں کہاں ہیں تمہاری؟ پیر زخمی ہو رہے ہیں، کانٹے ہیں ادھر، اور تم؟ یاقوت کی آواز پر حاج رک کر متوجہ ہوئے۔ یاقوت نے آگے آ کر چپلیں اس کے سامنے زمین پر رکھی اور پیچھے ہٹ گیا۔ پہنو چپلیں۔ حاج سخت لہجے میں اسے مخاطب تھے، جو بس خونخوار نظروں سے ان کو دیکھتی ٹھس کھڑی رہی۔ تم یہ چاہتی ہو میں بابا صاحب کو یہاں بلا کر تمہاری خودسری اور ڈھٹائی دکھاؤں؟ حاج اس کے سوال میں کوئی ایسی وارننگ تھی کہ اس نے چپلیں پہن لیں۔ وہ سب ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے۔ حاج بھائی وہاں کوئی موجود ہے؟ حاج کے ہمراہ آگے بڑھتے یزدان نے جس طرف اشارہ کیا وہ بابا صاحب کا حجرہ تھا۔ یہ تو بابا صاحب ہیں، حاج بولے تھے۔ تم تینوں ادب سے ملنا بہت، یہ ہمارے دادا کے بہت درینہ اور قریبی رفیق ہیں، اور میرے نانا جان کے بھی۔ تینوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ حاج نے پیچھے آتے یاقوت اور غازی کو بھی تاکید کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ٹارچ کی تیز روشنی میں دور ہی سے نظر آ رہا تھا، وہ بہت ضعیف باریش بزرگ تھے۔ ان کے سر سے لے کر شانوں تک ایک سفید رومال پڑا تھا، وہ سفید براق جبے میں ملبوس تھے۔ ان کے سفید براق داڑھی سینے تک آ رہی تھی۔ وہ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، ضعیف العمری کے باعث ان کی کمر کچھ خمیدہ تھی۔ ایک چیز جو بہت چونکا دینے والی تھی، وہ ان کے پرنور چہرے پر چمکتی روشن آنکھیں تھیں۔ کسی جھریوں زدہ چہرے پر اتنی بڑی بڑی پرکشش اور روشن آنکھیں کم از کم یاقوت نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ حاج نے عقیدت سے جھک کر ان سے مصافحہ کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں کو چوما تھا۔ اس دوران پہلی بار اجوا کی اکڑی گردن جھکی تھی، اور نظر بھی نامحسوس انداز میں اس نے اپنی بے ترتیب سیاہ چادر کو بھی سر اور وجود کے گرد ٹھیک کر لیا تھا۔ بابا صاحب یہ غازی ہیں، ہمارے پھپھوزاد بھائی۔ پہلے غازی مصافحہ کرنے آگے بڑھا تو حاج نے تعارف کروایا۔ بابا صاحب نے اسپات میں سر ہلاتے ہوئے پرشفقت انداز میں ہاتھ اس کے سر پر پھیرا۔ بابا صاحب یہ یزدان اور یاقوت ہیں، یعقوب چچا کے بیٹے۔ حاج کے تعارف کروانے پر وہ یزدان کے بعد یاقوت کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں، اور دوست اور تمہارے دادا نقی احمد کی خوشبو ان سے آ رہی ہے ہمیں۔ بولتے ہوئے بابا صاحب بغور یاقوت کو دیکھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتا اپنا ضعیف ہاتھ اس کے مضبوط شانے پر رکھ دیا۔ احتراماً یاقوت کو ان کے قریب رکنا پڑا تھا، لیکن وہ چونک پہلے ہی گیا تھا کہ بابا صاحب اسے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ اپنے گھر کے بڑوں سے اس نے بابا صاحب کا ذکر سنا تھا، ملنے کا پہلی بار اتفاق آج ہو رہا تھا۔ بابا صاحب یہ یاقوت ہے۔ ان کی یاقوت پر توجہ دے کر حاج نے دوبارہ تعارف کروایا، مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ سنا ہے، نام تو سن رکھا ہے۔ ان کے کہنے پر حاج کے ساتھ ساتھ یاقوت نے بھی حیران ہو کر پہلی بار نظر اٹھا کر ان کو دیکھا تھا۔ جن کے پسندیدہ ہوں ان سے ہی شرارتیں کرتے ہو؟ ان کے مہربان لہجے پر سن ہوتا وہ دوبارہ سے ان کی نظریں نہیں ملا سکا تھا۔ کوئی بات نہیں، ابھی طبیعت میں لاؤبالی پن ہے، اپنے بزرگ خیر خواہوں کی فرما برداری اسی طرح کرتے رہو، معاملات کو سمجھ جاؤ گے۔ دھیرے سے اس کے شانے کو تھپک کر وہ پر یقین لہجے میں بولے، کبھی وقت نکال کر ہمارے پاس آؤ، کچھ باتیں ہی کر لیں گے بیٹھ کر۔ کیوں آؤ گے ہمارے پاس؟ جی میں ضرور آؤں گا، وہ بڑے احترام سے سر جھکائے بولا، جبکہ بابا صاحب ایک بار پھر اس کے شانے کو تھپک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے، جو زمین پر نظریں گاڑے تنے ہوئے چہرے کے ساتھ اکڑی کھڑی تھی۔ بابا صاحب اس سے بولیں یہ بے شک مجھے معاف نہ کریں، مگر میرے ساتھ چلے۔ یہ جب بولے گی میں اسے ساتھ لے کر آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ حاج التجائیہ لہجے میں بابا صاحب سے مخاطب تھے۔ جائے گی یہ تمہارے ساتھ؟ ہم نے کہا ہے تو اب ضرور جائے گی، بابا صاحب بولے تھے۔ اجوا، حاج بھائی ہے تمہارا، اسے اپنے نانا اور ماموں کی دی گئی ذمہ داری پوری کرنے دو۔ اچھی جگہ اچھے لوگوں کے درمیان جا رہی ہو، ان کو پریشان نہ کرنا۔
اپنے شاگردوں کی فکر نہ کرنا، ہم ان کو سنبھال لیں گے۔ اب جاؤ تم سب، فی امان اللہ۔ بولتے ہوئے انہوں نے اجوا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور واپس حجرے کی طرف پلٹ گئے۔ آج ایک بار پھر اجوا کا ہاتھ تھامے آگے بڑھنا شروع کر چکے تھے، البتہ اس بار انہیں زور نہیں لگانا پڑا تھا اسے ساتھ کھینچنے کے لیے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ حاج کے ایک ہی بار کہنے پر بیٹھ گئی تھی، حالانکہ ان سب کو امید نہیں تھی اس سے۔ دوسری جانب معظم کے پیچھے یمنا بھی گھر سے باہر آ گئی تھی۔ پچھلی سیٹ پر موجود اجوا کو دیکھ کر ان کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ یاقوت، میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی ہرگز، وہ دھیمی آواز میں گاڑی کے پاس کھڑی یاقوت سے بولی۔ آپ ہی اس وقت کوئی بحث شروع مت کریں، ہم سب پہلے ہی بہت تھک چکے ہیں۔ یاقوت زچ ہوا تھا۔ تم اس کے تیور دیکھ رہے ہو کیسے خونخوار ہو رہے ہیں، اس نے مجھ پر حملہ کر دیا تو کوئی بھروسہ ہے اس کا؟ یمنا یقیناً خوفزدہ تھی۔ آپ ہی مجبوری ہے، آپ کو پیچھے ہی بیٹھنا پڑے گا، آپ اس کے ساتھ نہ بیٹھیں، حاج بھائی کو درمیان میں کر دیں۔ غازی نے حل نکالا تھا۔ یار بھائی، میں اب دوبارہ 2 گھنٹے کا سفر ڈگی میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا۔ یہ دان میں منایا تھا۔ سب سمجھ آ رہا ہے مجھے، بیٹا ڈائن کے چکر میں مزید نہ پھیلو، جاؤ ڈگی میں آرام سے جا کر بیٹھو۔ غازی نے خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس ڈائن کے لیے تو میں ساری زندگی ڈگی میں گزار سکتا ہوں۔ یزدان شرارت سے بولتا خود ہی ہنسا تھا، مگر اگلے ہی پل یاقوت کی بہت ہی ناگوار نظروں پر اس کی ہنسی غائب ہوئی تھی۔ فوراً ہی خجل سا ہوتا وہ ڈگی کی طرف چلا گیا۔ غازی، ڈرائیو میں کروں گا، یاقوت بولتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی جانب گیا تھا کہ تبھی معظم کی بیوی شرمین تن فن کرتی گھر سے نکل کر گاڑی کے قریب آئی۔ پاس ہی کھڑے حاج اور یمنا معظم سے جانے کی اجازت لے رہے تھے، چونک کر شرمین کو دیکھنے لگے۔ جا رہی ہے منحوس ڈائن، کہا تھا نا میں نے کہ تجھے ٹکرے نہیں دوں گی اس گھر میں۔ مجھ پر زیور چوری کرنے کا الزام لگایا تھا تو نے، آخر میں نے بھی تجھے دربدر کر کے ہی دم لینا تھا۔ اب جا کر کہیں اور چلے کاٹ، چلانا وہاں جادو ٹونے جا رہی ہے۔ اب میرے گھر میں سکون ہوگا، تیرا منحوس سایہ ٹل گیا۔ حلال کی ہے تو دوبارہ میرے گھر کی دہلیز نہ چڑھنا۔ زبان کو لگام دو شرمین، میں اب اور برداشت نہیں کروں گا۔ ہاتھ شدید غصے میں بھڑکتے دھاڑ اٹھے تھے، جبکہ خاموش کھڑے یاقوت نے ایک بار پھر اسے دیکھا تھا، جو پچھلی سیٹ پر سامنے غیر مرئی شے پر نظریں جمائے تن کر بیٹھی ہر طرف سے لاتعلق تھی۔ اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو اسے واپس ادھر نہ آنے دینا، میں بھی دیکھتی ہوں جتنے جتن اٹھا کر اس ڈائن کو ساتھ لے جا رہے ہو، کتنے دن تک اسے سنبھال کر رکھتے ہو۔ تگنی کا ناچ نچائے گی تب پتہ چلے گا یہ کیا بلا ہے۔ سالوں بعد بہن کے لیے محبت جاگی ہے تو ذرا غیرت جگا کر اس سے پوچھ لینا، جو ہیرے جواہرات پہنے بیٹھی ہے، کہاں سے آئے ہیں یہ سب؟ ایسے کون سے امیر زادے گھوم رہے ہیں یہاں جن سے یاریاں لگا رکھی ہیں اس چڑیل نے؟ میں آخری بار کہہ رہا ہوں اپنی بکواس بند رکھو۔ ہاتھ دھاڑ اٹھے تھے، جبکہ یاقوت تیزی سے ان کے قریب گیا تھا ان کو شانت رکھنے کے لیے۔ اب تو باز آ جاؤ بدزبان عورت، وہ جا رہی ہے، اب تو بخش دو اسے، کیوں اپنی اور میری عزت کے جنازے نکلوانے پر تلی ہو؟ دفع ہو جاؤ گھر کے اندر، اب ایک لفظ نہ نکلے منہ سے۔ معظم اپنی بیوی پر چلائے اور اسے بازو سے پکڑ گھر کی طرف دھکیل دیا۔ بھائی صاحب، وہ کم عقل جاہل نادان عورت ہے، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ معظم نے بری طرح شرمسار ہو کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اپنی بیوی کو سمجھاؤ معظم، وہ اجوا کو نہیں تمہارے باپ دادا کے ناموں پر کیچڑ اچھال رہی ہے۔ وہ تمہاری بیوی ہے، اس لیے میں مزید کچھ اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں اخلاق سے گرا ہوا نہیں ہوں، مگر تم اسے سمجھا دو، جس گھر میں وہ اپنی سلطنت چلا رہی ہے وہ گھر نانا جان نے اجوا کے نام پر کیا ہے، اس گھر کی ملکیت اجوا کے پاس ہی رہے گی۔ اس پر تہمتیں اور الزامات لگا کر اجوا سے اس گھر کی ملکیت نہیں چھین سکتی۔ اس سے کہو کہ جو زمین اور دکان ماموں جان سے تمہیں ملی ہے اس پر ہی صبر شکر کرے، ہوس نہ کرے۔ کوئی کچھ بھی اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جا سکتا، نہ لے کر جائے گا، سوائے امال کے۔ ہاتھ تیش میں ہی بولے تھے۔ ریسٹ واچ میں غازی نے وقت دیکھا تھا، رات کے 1 بج چکے تھے۔ گہری سانس بھر کر اس نے بیک ویو مرر میں نظر ڈالی۔ اس کے تیور تو اور خراب ہو چکے ہیں۔ دھیمی آواز میں اس نے ڈرائیو کرتے یاقوت کو مخاطب کیا۔ گاڑی اب شہر کی بارونق سڑک پر تھی، اس لیے ٹریفک کے شور میں ان دونوں کی آواز پچھلی سیٹ تک نہیں جا سکتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ یاقوت نے بھی دھیمی آواز میں پوچھا۔ یہ آسانی سے شانت بیٹھنے والی نہیں، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کرے گی۔ گھر پہنچ کر بھی ہوشیار رہنا ہوگا ہم سب کو۔ غازی کے کہنے پر وہ تاکید میں سر ہلاتا خاموش رہا۔ نظر ایک بار پھر بیک ویو مرر میں اس پر گئی تھی، جو کھڑکی کے باہر نظر گاڑے تن کر بیٹھی تھی۔ اس کی پیشانی پر پڑے بل نمایاں تھے، چہرے اور آنکھوں کے تیور ایسے تھے کہ لگتا تھا سامنے آنے والی ہر چیز، ہر انسان کو وہ تہس نہس کر ڈالے گی۔ کچھ تو تھا جو یاقوت کو کھٹک رہا تھا، جانے کیا اسرار چھپے تھے اس دھان پان سی لڑکی میں جو اسے بار بار چونکا رہے تھے۔ کچھ تو تھا اس کی شخصیت میں جو دوبارہ اس کی جانب دیکھنے پر مجبور کرتا تھا، جو فوراً اس کے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹانے دیتا تھا۔
बड़े से मजबूत आहनी सफ़ेद खुलते गेट से गाड़ी अंदर दाखिल हो रही थी। न चाहते हुए भी इसे इर्द गिर्द के माहौल पर नजर डालनी पड़ी। सब कुछ इसके लिए अजनबी और नामानूस था, बेजार कर देने वाला था। दाएं बाएं बहुत फासले पर इसे रिहायशी इमारतें नजर आ रही थीं, जबकि गाड़ी बिल्कुल सामने नजर आने वाली सफ़ेद इमारत की जानिब बढ़ रही थी, जिसके कुर्ब जवार में कोई इमारत नहीं थी। इसके दोनों जानिब से इमारत के अकब में जाने के रास्ते थे। यूं लग रहा था इस इमारत के अकब में भी काफ़ी वसी और रीस जगह है। रात के वक्त इतराफ में तेज़ रोशनियां हर मंजर को वाजे कर रही थीं, और लोगों की चहल पहल भी। कुछ लड़कियां ग्रुप की शक्ल में लॉन में बैठी थीं, कुछ टहल रही थीं। इसी तरह वहां मर्द भी काफ़ी तादाद में दिखाई दे रहे थे। सब मुकम्मल इनकी गाड़ी की तरफ मतवज्जा थे। अक्सरियत इस इमारत की जानिब बढ़ने लगी, जिसके सामने गाड़ी ने रुकना था। यकूत और गाजी के दरमियान खामोश नज़रों का तबादला हुआ। दोनों ही नहीं चाहते थे कि इनके कजन्स इस वक्त अजवा को देखने के लिए झमघट्टा लगाएं, क्योंकि वो पहले ही बिफरी बैठी थी। इन सब लोगों का रश इसे आपे से बाहर भी कर सकता था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। वो सब करीब आ चुके थे, इनका तजस्सुस भी बढ़ चुका था। गाड़ी के रुकते ही सबसे पहले यमुना गाड़ी से यूं उतरी जैसे कोई अफरियत इनके पीछे लगी है। रुके और पलटे बगैर वो तीर की तरह अपने घर में चली गई। हालांकि हाज को इनका इस तरह जाना नागवार गुजरा था, मगर वो जब्त करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिल वक्त आ जाओ अजवा। गाड़ी के बाहर डोर पकड़े खड़े हाज इससे मुखातिब थे, जो तने तासरात और अजीब नज़रों से इर्द गिर्द खड़े लड़के लड़कियों को देख रही थी। वो सब यूं बाहर से इसे देख रहे थे जैसे वो कोई अजूबा हो। इस दौरान याकूत और गाजी भी गाड़ी से उतर गए थे। अजवा, हाज ने फिर इसे मतवज्जा किया। बिगड़े तेवरों और कुछ तजबजब के साथ वो पिछली सीट से बाहर निकली तो लाशाउरी तौर पर हाथ ने इसका बाजू गिरफ्त में ले लिया। अकब में याकूत और गाजी अपने कज़न से कुछ बात करने में मसरूफ़ थे, लेकिन याकूत इससे गाफिल न था, जो गाड़ी से उतरकर बस एक दो लम्हे ही शांत रही। इसके बाद जो हुआ वो हाज के भी वहमो गुमान में था। इनकी गिरफ्त से बाजू निकाल पलटती वो दरमियान में हर आने वाले बंदे को अपने रास्ते से हटाती। कमान से निकले तीर की तरह यूं भागी थी कि याकूत और गाजी भी एक पल को हक्का बक्का रह गए। मगर अगले ही पल हाज की बुलंद पुकार और अपने कजन्स की शोर शराबे पर होश में आते वो दोनों एक साथ बर्क रफ्तार से इसके पीछे दौड़े थे, जो बिजली की सरत से अकबी हिस्से की तरफ दौड़ लगा रही थी। हाज भी ताकुब में थे, जबकि कुछ और लड़के भी इनके साथ दौड़े। अकबी हिस्से में स्विमिंग पूल में और इसके गिर्द बैठे लड़के बस आंखें फाड़े इस अजनबी लड़की को उड़ता हुआ आता देखते दंग रह गए, जिसका सुर्ख सफ़ेद आहनी गेट की सिम रुख था। गेट आधा खुला हुआ था। बाहर एक लड़का अपने बाइक को धोने के लिए पाइप हाथ में पकड़े खड़ा चील की तरह आती अजवा को देखकर मुंह खोले खड़ा था। गेट बंद कर दो अमीर हमजा, गाजी दूर से ही चिल्लाया। साकित खड़े अमीर हमजा को जब तक गाजी की बात समझ आई तब तक अजवा इसके सर पर पहुंच चुकी थी। करंट खाकर वो पानी का पाइप फेंकता पीछे की तरफ भागा। यकूत हलक के बली से हदायत देता ही रह गया कि अजवा को रोक ले। अब सूरत हाल कुछ यूं थी कि अजवा के ताकुब में भागते मर्दों में वो भी शामिल हो गए, जो अकबी हिस्से में मौजूद थे। इस मैदान में दूर दूर तक कुछ न था सिवाय इस बसीदा खस्ता हाल एक मंजिला इमारत वाले मकान के। फितरी तौर पर वो इसी जानिब दौड़ती चली गई। पीछे दौड़ने वालों में सबसे आगे यकूत और गाजी थे, जबकि इनके पीछे आते हाज यकूत को रोकने के लिए चिल्लाए। भाग दौड़ बेसुध साबित हुई। वो दोनों अजवा से चंद कदम के फासले पर ही थे जब वो मकान के बेरंग अधखुले गेट में दाखिल होकर अंदर से बंद कर गई। चलो, अब ये नई मुसीबत शुरू। गाजी सर पर हाथ रख के पलटा। वो सिरे से यकूत को रोका था, जो गेट के करीब जाने लगा था। गाजी इसे गेट के करीब ना आने देना। हाथ सख्ती से हिदायत देते गेट की तरफ बढ़े। बाकी सब भी करीब करीब पहुंच चुके थे। इसने कुंडी लगा दी है अंदर से। गाजी की इतला पर परेशान होकर हाथ ने गेट धड़धड़ाया था, जबकि यकूत की गुसीली नजरें अमीर हमजा पर जा ठहरी थी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था? मगर दिखाई तो दे रहा था। इसे पकड़ने की बजाय इधर कहाँ भाग गया था? वो बरसा था तो और क्या करता? मुझे क्या पता था कौन थी वो लड़की? ऐसे कैसे पकड़ लेता? अमीर हमजा गड़बड़ाकर बोला था। अब चुप रह। ऐसे कैसे का? भड़कते यकूत के मुंह पर सरत से हाथ रखते गाजी ने इसे मजीद कुछ भी कहने से रोक दिया था। अजवा, गेट खोल दो और बाहर निकलो। ये जगह ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। इस तरह किसी के घर में घुसना जुर्म है। बाहर आओ। हाज असद परेशानी से गेट धड़धड़ाते बुलंद आवाज में से मुखातिब था। गेट के बाहर उठते शोर शराबे से यकसर बेनियाज इर्द गिर्द निगाह डालती वो आगे बढ़ रही थी। काफ़ी बड़ा सहन था। दाईं जानिब बैरूनी दीवार के साथ क्यारियों में कुछ पौधे लगे हुए थे, जो बेतरतीब से थे, जैसे एक अरसे से इनकी तराश खराश ना हुई हो। इसी जानिब एक घना दरख्त था। पूरा सहन साफ सुथरा था, एक दो खुश्क पत्तों के सिवा पुख्ता फर्श पर कुछ नहीं था। सामने बड़े से बरामदे की जानिब बढ़ते हुए इसे कोई खौफ न था। रात के इस वक्त घर में कोई रोशनी का इंतजाम नहीं था, मगर चांद की तेज रोशनी में इर्द गिर्द सब कुछ बहुत नुमाया और वाजे था।
عقب سے اسے بہت سی آوازوں میں سب سے بلند آواز حاج کی سنائی دے رہی تھی۔ اجوا گیٹ کھول دو اور باہر آؤ، یہ مکان خالی ہے، اندر کوئی نہیں ہے، تمہارا اندر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ حاج کی آواز سنتے ہوئے بھی اس کے قدم نہیں رکے تھے۔ وہ برآمدے کی سمت بڑھتی گئی۔ ایک ہی صورت ہے اب، گیٹ پھلانگ کر اندر سے گیٹ کھولنے جانا پڑے گا، یقوت نے کہا۔ تم یہ کام مت کرنا بس، حاج نے فوراً کہا۔ میں جاتا ہوں، غازی نے کہا اور پھر سرحد سے گیٹ پر چڑھ کر دوسری طرف اتر گیا۔ اس کے گیٹ کھولتے ہاتھ برآمدے کی سمت موجود اجوا کی وجہ سے بے آواز حرکت کر رہے تھے۔ خدشہ تھا اندر ہی سے دیکھ کر وہ ادھر ادھر نہ بھاگ جائے۔ کنڈی دھیرے سے ہٹا کر اس نے گیٹ کھولنا چاہا، مگر اس لمحے وہ دنگ رہ گیا جب گیٹ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کے زور لگانے کے باوجود گیٹ نہیں کھل رہا تھا۔ رک کر غازی نے برآمدے کی سمت دیکھا جہاں اجوا کھڑی تھی۔ اس کے لکڑی کے بند دروازے کی جانب بڑھتے قدم یک لخت اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ لکڑی کا بھاری دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلتا مکمل واہ ہو چکا تھا۔ اندر گھپ اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی دینا ناممکن تھا۔ ساکت کھڑی وہ بس اندر تاریکی میں دروازہ کھولنے والے کے سامنے آنے کی منتظر تھی، مگر اختتام ایپیسوڈ 1۔ کہانی کافی عجیب ہے، تھوڑی الگ ہے۔ آپ کو کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پلیز ڈو واچ، لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔